अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम फ़ारूक है। मेरा ताल्लुक़ बाजवड़ से है। मैंने ट्रोट सबक से पढ़ा है। मैं एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ। मेरे उस्ताद माँ बाप हैं मेरे प्राइमरी स्कूल जहाँ भी है, मगर मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखा है तो ये पूरी वीडियो उर्दू में आप कोशिश करेंगे कि इसमें ये जो बंदा बैठा हुआ है, इसका एक बच्चा है। आज 27 तारीख़ है 5/2021 के। इसके बच्चे का बीमारी क्या था, अभी कैसा है, इसको हमने तकरीबन अगस्त 2020 में चेकअप किया था और 27 तारीख़ 5/2021 से। ये वीडियो आप लोग ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि दुनिया में बीमारियां कैसे आती हैं, बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है और बीमारियां क्या चीज़ है। ये इसलिए उर्दू में कि क्योंकि पंजाबी लोग भी बीमार है, सिंधी लोग भी बीमार है, पठान लोग भी बीमार है, बलोच भी बीमार है और कश्मीरी भी बीमार है। क्योंकि हमारे क्लिनिक का एड्रेस भी आपको पता चलेगा, पूरा ये स्क्रीन पे है। ये पूरा ये तेमरगरा में है हमारा क्लिनिक, ठीक है, तेमरगरा में, ठीक है, ये क्लिनिक, ठीक है, तेमरगरा में। और ये हमारी तस्वीरें, हम बूढ़े हैं। तो ये वीडियो आप कोशिश करें, क्योंकि 2015 से मैं कुछ नारे लगा रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने मेरा बहुत खूबसूरत नाम लिख रखा है, सबको पता है, पागल डॉक्टर और विटामिन डी डॉक्टर। मुझे बहुत खुशी है, ये नाम किसी का नहीं है, मगर चलो खैर, अगर मैंने झूठ बोला है तो कम से कम मौत के बाद तो साबित हो जाएगा और अल्लाह तो मुझसे पूछेगा। और दुनिया में एक हकीकत है कि झूठ के लोग ख़िलाफ़ होते हैं, सच के लोग सच के ख़िलाफ़ होते हैं और झूठ के साथ ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। ये जो मैं आज आप सब लोगों के लिए एक लेक्चर है, और ये उन लोगों के लिए भी हैं जो उर्दू समझते हैं, उसमें इंडियन भी शामिल है, और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेट भी होते हैं कि पूरी दुनिया के लोग मेरे बातों से पैदल है, ठीक है। क्योंकि अभी अंग्रेज़ों ने दिल का अटैक, मगर उसको पता नहीं कि दिल का अटैक क्यों हो रहे हैं। कोरोना है, मगर उनको पता नहीं है कि कोरोना क्यों है। तो ये आपको मैं शुरू में से बता दूँ, ये सबसे पहले जो हकीम था वो मुसलमान था, इब्न सीना नाम था, 1500 सदी का था टाइम था। और उसके बाद किसी पठान ने इलाज का आसान तरीका बताया है, तो अब ज़रूर सुनिए, उसमें पठान की भी ज़िक्र आएगा और वो पुश्तों में मैं आप लोगों के लिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर है ये कम से कम 20 मिनट का। मुझे पता है कि आजकल जो गंदम की फसल की कटाई है तो लोग थके हुए हैं, या हमारे लोग ग्रुप में बैठते हैं तो वो एक जब सुनते हैं तो दूसरे लोग बोर हो जाते हैं। तो आप कम से कम ये आप तो सब लोगों के लिए पैदे की बातें हैं, मगर जब आप कोई वीडियो सुनते हैं या किसी अलिम के बयान सुनते हैं या किसी अच्छी बात सुनने या कोई बुरी बात भी सुनने, तो उसको गौर से सुनना है कि इसमें क्या बयान हो रहे हैं, इसमें सच कितना है, झूठ कितनी है। पर सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि कुरान शरीफ और अहादीस रसूल से कोई बड़ी साइंस भी नहीं है, इसमें सब बीमारियों का इलाज है और ये झूठ नहीं है, 110% हकीकत है। क्योंकि शहद जो है कि शहद अगर यानी जो गबीन हनी अगर कोई कार है तो ये भी काफ़ी है। और अल्लाह ताला ने जो सनलाइट सूरज पैदा किया है तो इसके भी कुछ फ़वाइद है। तो सबसे पहले ये जो आपको स्टेज पे ये नज़र भी आएंगी, इस पे सब कुछ है, आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले आप लोग जो लिख पढ़े लोगे डिस्कवरी ऑफ हार्मोन डी, ये इसमें आप लोगों के 2-3 नाम आएंगे, हार्मोन डी, विटामिन डी, बोन विटामिन, स्मार्ट विटामिन, सनशाइन विटामिन, ये एक नाम है, मगर ये असल में जो है वो हार्मोन डी है, क्योंकि वो 1932 में ईजाद हुआ था।
تو ہارمونڈی ایک ایسی چیز ہے کہ پوری باڈی کے لیے ضروری ہے، کہ ہڈیوں کے لیے تو ضروری ہے، مگر باڈی میں کوئی ایسا حلیہ نہیں ہے جس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے۔ تو میرا صرف پوری دنیا کے سائنسدانوں سے یہ اختلاف ہے، میں واحد انسان ہوں اس دنیا میں کہ میں اس کے خلاف ہوں، کہ یعنی میں وہ بیماریاں نہیں مانتا ہوں کہ جو انسانوں یا جانوروں میں اللہ کی دھوپ، سورج کے گرم شعاعیں موسم سرما میں یعنی گرمی کے موسم میں دوپہر میں اپنے بازو اور پنڈلیوں کے جلد پر ڈائریکٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں صدیوں سے موجود ہے، کیونکہ 1930 سے اتنے ہارٹ اٹیک نہیں تھے، اور آپ لوگ بس میں اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ باقی پھر عمر کے ساتھ بیماریاں ہیں، جب بڑھاپا شروع ہو 60 سال، یا کوئی اللہ کی طرف سے ہو، دل میں سوراخ ہو، یا معدے کی کوئی بیماریاں ہو، آنکھوں کی کوئی ہو، ہڈیوں کی کوئی ہو، ہر سسٹم کی قدرتی کچھ بیماریاں ہوتے ہیں، مگر وہ بیماریاں جو انسانوں نے انسانوں میں ڈالے ہیں، اور جو اللہ کی دھوپ گرمیوں میں، خاص کر گرمیوں کی موسم میں دوپہر کے ٹائم اپنے بازو اور پنڈلیوں کے جلد پر نہ ڈالنے کی وجہ سے پوری دنیا میں صدیوں سے لائق ہے، میں ان کے خلاف ہوں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خاص کر لوگ زیادہ دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، تو ان کے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، معدے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں، پوری پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، افغانستان، انڈیا، بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ ہمارے خاص کر پاکستان میں پانی میں ایک جراثیم ہے جس کو ایچ پائلورائی کہتا ہے، تو 90% لوگوں کو معدے کے مسائل ہیں، تو ان کی علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر میں، اور اس کے بعد جب آپ وہ علاج کمپلیٹ کریں، 14 دن کا ہوتا ہے، تو آپ پانی ابال کیا کریں اور پیا کریں۔ تو آتے ہیں لیکچر پہ، شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جیسا ابھی امریکن نے کچھ گائیڈ لائن شائع کیا ہے خوراک کے لیے، کہ انسان کے لیے نارمل خوراک چاہیے، مگر اس کو اپنے کرانک، یعنی انگریز لوگ کرانک کہتے ہیں، جیسے انگریزوں نے ہم سے پشتو سکھائے، اور ہم اس کو کراگن کہتے ہیں، کراگنی بیماری، یعنی کرانک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کرانک بیماریاں وہ ہیں جو دل کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، شوگر نہ ہو جائے، فالج نہ ہو جائے، وقت سے پہلے اسٹیوفوروسس نہ ہو جائے۔ اسٹیوفوروسس ہڈیوں کی شدید کمزوری کی ہوتا ہے، اور ہڈیوں کے اسٹیوارتھرائٹس نہ ہو جائے۔ اس میں آج آپ بہت کچھ ایکس رے بھی دیکھیں گے، جو کل ایک بچہ تھا، جو آج کل پاکستان میں کافی بچے ہیں، پنجاب میں بھی ہے، کہ معذور بچے ہیں، یہ نہیں صحیح ہو رہے، اس نے جڑ کر لیا ہے، یہ پیدائشی طور بیمار ہے، اس کے ماں کے دودھ میں زہر ہے، یہ اس کے پٹھے کمزور ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہے، اس کے آکسیجن کم ہے، آکسیجن کم لیا ہے، اس نے کرائی نہیں کیا ہے پیدائش کے دوران، اس کے جھٹکائے ہیں، اس کو پی لیا ہوا ہے، اس کے دماغ کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ ہم نے تقریباً 2000 سے زیادہ بچے اپریل 2019 سے چیک کیے ہیں، مگر سب بچے جو ہے وہ ریکٹس کے بچے ہیں، ریکٹس RICKET، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، ریکٹس، ٹھیک ہے، ریکٹس، جس کو پرانے زمانے میں پٹھان لوگ کہتے ہیں۔ اس ریکٹس کو انگریز لوگ کہتے تھے ڈارکنس ڈیزیز، یعنی وہ بیماریاں جی ڈارکنس یعنی کہ سایہ سے ہوا ہے، یعنی اس پہ دھوپ نہیں ڈالا ہے، اور پٹھان نے اس کو بہت پہلے نام دیا ہے کہ سورے پہ شویرے، سایہ ہوا ہے۔ تو ہم الٹا کام کر کے اللہ کی دھوپ جب آتے ہیں تو چھتری کے نیچے بیٹھ کے تو اپنے اسکن کو جلد سے بچاتے ہیں، یعنی اپنے اسکن پہ اللہ کی یہ شعاعیں نہیں ڈالتے ہیں۔ تو آتے ہیں اس لیکچر میں، ٹھیک ہے، یہ ذرا پکڑ لیں مجھے، اچھا ایک منٹ، ہاں اچھا سر، آپ کا بیٹا جو ہے
ابھی جو اس کو ہم نے چیک اپ کیا تھا تو آپ کے بیٹے کا نام منیزہ ہے، بیٹی ہے اس کے ابھی 64 مہینے کا ہے، 64 یعنی 5 سال تقریب پہنچ گئی۔ تو جب ہم نے اس کو چیک اپ کیا تھا تو اس وقت وہ اپنے سٹ کو یعنی گردن کو پکڑ نہیں سکتی تھی اور نہ بیٹھ سکتی تھی، یاد ہے؟ یعنی نہ بیٹھ سیٹنگ والے شو اور نہ با گردے ودریدل شو نہ خپوڑے، یعنی اس کو یہ شانگلہ سے ہے، یہ بندہ یہ کوئٹہ میں کام کرتا ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا، ابھی ہم آپ کو بچیاں بھی دکھائیں گے۔ تو جب ہم نے اس کو چیک اپ کیا تھا تو وہ گردن یعنی وہ سٹے میں گردن بھی ہولڈ نہیں کر سکتی تھی، سٹے میں لسٹنگ کا والے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو ابھی اس کے بچی ابھی وہ بیٹھ سکتی ہے کہ راستے شیوس او تولان کئی تولان ستا ہوئی لا پزمکه زی دسی پزمکه زی او اس پہ تو جو خولے ناراضی او قبض یہ نشتا اس تو قبض نہیں ہے، ابھی پسینے نہیں آتے ہیں، ابھی وہ بیٹھ سکتی ہیں، ابھی وہ گردن پکڑ سکتی ہیں اور وہ کرولنگ یعنی خپوڑے گئی۔ اچھا اس تاسو په روپۍ کې څومره ښه ښکاري؟ په روپۍ کې چېرته یو 10% بخی 100% بخی بیا ته خوشحاله د مخکې تاسو هلته کوټه کې دماغ آپریشن شوی و په سر کې یہ آپ کی بچی ہیں تو یہ جب ہسپتال میں پیدائش ہوئی ہے تو یہ 40 دن کی جب ہو گئی تو اس کی دماغ تب بخار شروع ہو گئی اور سر کا سائز زیادہ ہوا، تو پھر اس کی دماغ کا آپریشن ہوا مگر اس پہ کوئی جھٹکا نہیں آیا تھا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا ہے، یعنی د دې 40 ورځو چې وڅلوېښتو ورځو نو په دې جھټکه نه ورغلي خو دماغ یې سر یې غټ شو تبه پرې راله، نو بیا د دې د دماغ اپریشن وشو او هغه شنټ ټیپ کې ولګاو ہائیڈروسیپلس ٹھیک شو، یعنی اس کی 40 اس کی بیٹی ہے تو وہ 40 دن کی تھی، تو جب اس کو دماغ سر کے سائز زیادہ تو وہ جھٹکے کے بغیر۔ اچھا پھر جب یہ بچی اول کې پہ جھٹکا نه راتله بیا چې کله د 11 میاشتو شوه نو بیا پہ جھٹکا راله، پہلے اس کو جھٹکا نہیں تھی کیونکہ اس کو اچھی اردو نہیں آتی ہے تو اس لیے میں گلابی اردو میں، تو پھر اس کو جھٹکا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جب ہم نے اس کو چیک اپ کیا تھا آپ کی بچی کو تو ہم نے اس کو کوئی جھٹکے کی پہلے ایپیوال کا تھی، ایپیوال شربت بے خور کا نا اور داغذ ہم پہ جھٹکا راتلا یاد دیدی رشتے دی کو دروغ دی شربت والا جاری ساته خو جھٹکا و پہ راتلا کا نا نو اس خودے تا منگا خود جھٹکے دارو نہیں دی کلی کا نا ہاں یار تو خود زغیر چیز پوفتو ہوتا تمام جھٹکا خو پہ وس ناراضی کا نا جھٹکے دارو خو نخوری کا نا۔ تو پھر ہم پتہ نہیں یہ بندہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کہ کیوں ٹینشن میں، پھر اس کو یہ 21/2/2021 کو ہم نے تو اس کو بروفین ہوئی، تو اس کا پہلے چیک اپ ہم نے کیا تھا اگست، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا آپ سنیں یہ لیکچر۔ اچھا یہ ذرا پکڑ لیں۔ اچھا تو اس بچے کا اصل جو ہسٹری ہے یہ ہے، تو یہ اس کا نام ہے یہ بچی میں آپ کو اس کا منیزہ نام ہے یہ ٹھیک ہے، منیزہ نام ہے یہ اس کے والد نے لیا تھا، اس کو ہم نے اگست میں چیک اپ کیا تھا، تو پھر آج جب یہ آ گئی 3 دفعہ تو اس نے فائل غائب کیے تھے ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو ہم نے پہلے چیک اپ کیا تھا تو اس وقت 46 مہینے کی تھی، ابھی 66 کی ہے، تقریباً 1 سال سے کم ٹائم ہوا، یہ اسپتال میں پیدائش ٹھیک ہے بچے کے۔ اچھا تو اس کو یعنی کسی کوئی بیماری کا نہیں بتایا تھا کہ اس کی کیا بیماری ہے، کہ دماغ کمزور ہے صرف اتنا بتایا، تو اس کے معدے میں جراثیم نہیں تھا، تو اس میں ہارمون ڈی کی شدید کمی تھی، 12 ہارمون ڈی تھی، 12 ٹھیک ہے، 12 ہارمون ڈی تھی، پھر 21 اور آج 45 ہے، آج 45 ہے ٹھیک ہے، آج 45 ہے، یہ 108 کیا ہے 45 آج کتنے آج 48 ہے ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ہمارا مین مطلب ہے کہ ہارمون ڈی کولیسٹرول سے بنتا ہے، کیونکہ اب لوگ کولیسٹرول بند کرتے ہیں، اور آج اس کے جو کولیسٹرول ہے وہ 108 ہے، پہلے جب اس میں کولیسٹرول چربی تھا 110 تھا، اور اس کے بعد 96 ٹھیک ہے، اور پھر 157 پھر 108، تو یہ پتہ نہیں کہ اس کے ہمارے لوگ چربی نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر اس بچے کو زیادہ چربی دیتا تو کیونکہ ہارمون ڈی چربی سے بنتے ہیں، ہم آتے ہیں
اچھا اس پہ پہلے تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ آیا تھا، ٹھیک ہے، ابھی آپ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور ایکس-رے دکھا رہا ہوں، ذرا آپ یہ لیکچر ضرور سنیں کہ یہ کل ایک بچہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہڈ ایسے نہ ہو جائے بچوں کے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ روحیل نام ہے، یہ اس کا تعلق ثوابی سے تھا. یہ جو تھا ثوابی سے تھا اور اس کی 13 سال عمر ہے. تو اس کی ہڈیوں کا یہ حشر ہوا تھا. تو ایسے ہڈیاں پھر کبھی صحیح نہیں ہو رہے، سوال پیدا نہیں ہوتے دنیا میں کہیں بھی. یہ دیکھو، یہ کمر کی ہڈیاں ہیں، پورا کمر ٹیڑھا ہوا ہے. یہ جوائنٹس دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک ایکس-رے ہے. یہ 13 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے جوڑوں کا ایکس-رے ہے. یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جب لگ جائے تو اس کو کہتا ہے آسٹیوآرتھرائٹس، ٹھیک ہے. تو اس بچے کا کیا کرے، یہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے بچہ، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو وہ بڑا اسکرین شاید یہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ فیمر ہے، یہ ٹیبیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ معذور بچے ہوتے ہیں. 13 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا ثوابی سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اس کی دوسرا ایکس-رے ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آپ لوگوں کی ہڈ ہے. یہ دیکھو، یہ آپ کے بڑا اسکرین، یہ کل ہم نے اس کی شارٹ لیے تھے. یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جب لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. یہی بات ہے. یا کمر کی مہرے. تو آتے ہیں لیکچر پہ، ٹھیک ہے. یہ ہم آپ لوگوں کے لیے وہ پیش کر رہا تھا. تو اس کے بچے کا اصل بیماری کا جو نام تھا وہ ریکٹس تھا. ریکٹس کیا چیز ہے ہم آپ کو ابھی لیکچر میں بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی سب سے پہلے جو آتے ہیں، کیونکہ ہم نے نارمل خوراک کی بات کی تھی، تو وہ نارمل ایک منٹ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ لوگوں کے لیے آج ایک لیکچر ہے کہ سب سے پہلے ہم پٹھان کے کلچر پہ آتے ہیں کہ جب پاکستان میں ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کا مشین نہیں تھا اور یہ سہولیات نہیں تھی، تو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، گندم کاٹتے تھے، وہ زنانہ کپڑے دھوتے تھے، لوگ اللہ کی دھوپ میں کام کرتے تھے. تو کتنے لوگ بیمار تھے. ذرا 40 سال پہلے سوچیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ اس ملک میں ہم پیدا ہیں. جیسا اس بچے کا ریکارڈ جو ہے، یہ جو بیچارہ ہے، تو اس کا ہم نے کوئی فیس نہیں دیا ہے. واجب ہم نے جو اس کے سب سے ٹیسٹ کیا ہے تو کوئی پیسہ نہیں دیا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا تو اس کے لیے پھر وہی کچھ خوراک تھے جو اللہ کی طرف سے تھی، منسلوا. تو بنی اسرائیل، کیونکہ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر اسے جین تھی اور بین تھی، تو اس نے اللہ کو کہا کہ اب انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں. تو اسے کہا کہ مجھے پیدا کر کے فساد کریں گا، تو اس لیے انسان پیدا ہو گئی. انسانوں کی عقل بہت تیز ہے، تو اس لیے جن سے انسان بہتر ہے. تو انسان جب سے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لیا ہے حفاظت کی اور عزت کی. تو کچھ خوراک تھی جب منسلوا تھا. صورت اعراف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ آسمان سے آتے تھا. منسلوا صورت اعراف یہ اس میں سب چیزیں پورا تھی. نارمل خوراک تھا، اس میں نے کوئی ہارمون ڈی، بون وٹامن، سن شائن وٹامن، یہ ایک چیز ہے، یہ یاد رکھے. پھر جب اس نے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بند کیا. جب یہود آ گئی تو یہود کو اللہ نے کہا کہ یا یہود، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر 3 چیزیں نہیں، ایک بہتا ہوا خون، ایک بدخنزیر کے گوشت، اور ایک وہ جانور جو حلال ہو مگر اس پہ اللہ اکبر نہ ہو. تو جب اس تیار نہیں تھی کہ وہ بدخنزیر کے گوشت چھوڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ تورات میں، اور پھر میرا قرآن تو میرے خیال میں بہت غلط ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو صحیح کرے تو یہ اچھی بات ہے. کیونکہ کسی کی غلطی
کو صحیح کرنا یہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ نیکی ہے. اگر کوئی برا کام کر رہے اور آپ کو کہہ دے کہ یہ صحیح کام ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کے دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں بھی ایک انسان اور انسان سے کمی ہوتا ہے، جھوٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، میں جو جھوٹ بولتا ہوں تو وہ بھی آپ لوگ یہ ویڈیو ہم پوسٹ کریں گے تو اس پہ آپ لکھ سکتے کہ وہ جھوٹ ہم چھوڑیں. میں گناہگار ہوں. ٹھیک ہے. جو ہر انسان کے برے کام اچھے کام ہوتے ہیں زندگی میں، برے کام بھی انسان سے ہوتے ہیں، اچھے کام بھی. اچھا، پھر جب یہود آئی تو یہود قرآن تو سورۃ انعام میں اللہ نے یہود کو وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا وَالْحَوَايَا، کہ اے یہود ابھی آپ سب کچھ آپ صرف کھا سکتے ہیں وہ چربی جو پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انتلیو کے ساتھ. یعنی وہ چربی آپ کھا سکتے ہیں جو انتلیو کے ساتھ ہیں اور بیک کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں ہم پٹھان لوگ جو ہیں ہم بنی اسرائیل کے اولاد ہیں، اس لیے وہ انتلیاں نہیں کھاتے ہیں کہ یعنی کلمے ہوئی اسپوت اور وارتا ہوئی. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ گوشت نہیں کھانا، چربی نہیں کھانا، تو میرے خیال میں یہ تو قرآن کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. 2015 سے پہلے میں بھی لوگوں کو بتاتا تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا ہے کہ جب کولیسٹرول سے یہ بنتا ہے تو پھر بندہ کیوں بند کرے، کیونکہ وہ تو میری غلطی نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. مگر میں نے جتنے لوگوں کو کہا ہے تو پھر چربی کیوں بند کرتے، کوئی پیدا نہیں ہو. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس بچے میں ہارمون ڈی کیوں زیادہ نہیں ہو رہے، کیونکہ 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ابھی تک 40 ہی نیچے، کیونکہ کولیسٹرول اس میں 108 ہے اور جب کولیسٹرول باڈی میں 120 سے کم ہو تو پھر دکھ کا کوئی پیدا نہیں ہے. اچھا، پھر اب آتے ہیں کہ اصحاب کہف جب تھے تو وہ جب غار میں سو رہے تھے، سورۃ کہف ہے 17 نمبر آیات ہے، تو وہ غار کا ایک منہ شمال کی طرف تھا، دوسرا جنوب کی طرف. تو وہ 369 سال سو رہے تھے. ایک غار کا جو منہ شمال کی طرف دوسرے جنوب کی طرف. تو جب وہ ایک طرف اللہ کی شعاع سورج کی دوسری طرف، یعنی اس پہ اللہ دھوپ نہیں ڈالتے تھے ڈائریکٹ. قرآن کی تفاسیر ہے کہ اگر اس غار کی منہ شمال کی طرف نہ ہو تو مغرب کی طرف ہوتا، جس طرف غروب ہوتا ہے، اور اس پہ 309 سال شمسی اور 300 سال قمری اگر دھوپ ڈائریکٹ شعاع پڑتے تو یہ نہیں بچ جاتے. اور ایک کتا تھا، وہ ایسی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ اسے ڈرتے، قطمیر نام تھا. تو جب اس نے بھونکنا نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کیا. اسی بہت خوبصورت واقعہ ہے، کیونکہ دیقانوس کے بعد جو مسلمان بادشاہ آیا تھا تو وہ لوگ موت کے بعد زندگی نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے کہ زندہ ہونا ناممکن نہیں ہے. تو پھر ایک چرائے ہیں وہ دیوار کو گرا دیتے ہیں اور اصحاب کہف اٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. تو پھر وہ سیکھے کی سٹوری ہے، پھر وہ بادشاہ بازار میں پھر لوگوں کو یقین آتا ہے کہ یہ تو وہی اصحاب کہف ہے. اور ایک حدیث ہے مسفلک بین فی الزار فی النار کہ انسانوں کے لیے جو ہے کہ اپنے ٹہنوں والا جو اسکن ہے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ جب وہ گھومتے پھرتے ہر وقت مسجد میں جہاں بھی ہو، کہ اگر اس پہ کپڑا اوپر سے ہو تو یہ جہنم میں جائے گا. پھر پوری دنیا میں جو سورج کی عبادت کیا ہے تو وہ 2 لوگوں نے کیا ہے، ایک ہندو لوگوں نے کیا ہے اور ایک کرسچن نے. تو ایک زمانہ تھا جب وہ لوگ تھے، آپ لوگوں کو اسکرین پہ سب کچھ نظر آئیں گے کہ یونان کے لوگ تھے تو وہ اپنے بچوں کو ایسا کرتے تھے کہ اس وقت یہ انگریزی کے الفاظ نہیں تھے، تو وہ اپنے بچوں کو ایسا HEL تو یہ HELIO ہیلیو تھراپی ٹریٹمنٹ پٹو تھراپی کو کہتا ہے. تو یہ اپنے لڑکوں کو دھوپ میں بٹھا دیتے تھے، کیونکہ قرآن میں من الجنت والناس کوئی خاتون ہو تو وہ اپنے پنڈلیو کا سکن بلکہ چہرے کی سکن بھی باہر ظاہر نہیں کر سکتی ہے. تو جب ان کے بچے صحیح ہوتے تھے تو اس سے یونان کے لوگوں کی عقیدہ بھی خراب ہو گئی اور اس نے یہ سن لائٹ سورج کو خدا مانا کہ یہ خدا ہے، ہمارے لیے خوراک دیتا ہے. پھر یہ 1800 کا زمانہ تھا تو یہ جو ٹی بی ہوا اسکن کا جلد کا ٹیوبرکلوسس لوپس والگیرس کہتا ہے، تو یہ فنسن نے اسکن فٹو تھراپی یعنی اسکن کے جلد کی ٹی بی کو فٹو تھراپی سے ٹریٹمنٹ دیا تو پھر اس کو نوبل انعام ملا.
ٹھیک ہے. سورج کی بہت اہمیت ہے. اچھا ابھی آتے ہیں کہ ڈسکوری آف ہارمون ڈی، وٹامن ڈی. تو یہ 1932 تھا. آپ لوگوں کو سب کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 1932 کا ٹائم تھا. تو 1921 تھا بلکہ. تو ایک میکولم انگریز تھا کیونکہ وٹامن ڈی ڈسکوری، ہارمون ڈی، ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ کیوں مختلف نام ہے. تو وہ ایک انگریز تھا، جب اس نے چوہوں کو وہ دیا، اس کے نظر کم تھا تو اس نے چوہوں کو مکھن دیا. تو جب اس نے مکھن دیا تو وہ چوہے کی نظر صحیح ہو گئی کیونکہ اس کا نظر سے کام تھا. تو اس انگریز نے کہا کہ اس مکھن میں مکھن بٹر میں فیٹ سالوبل وٹامن اے ہے. جب اس نے اس کو دوبارہ گرم کیا اور دوبارہ ٹھنڈا کیا اور پھر چوہوں کو دے دیا تو چوہوں کی نظر ختم مگر وہ مضبوط. تو پھر اس نے کہا کہ یہ سبسٹانس ڈی ہے. پھر اس دنیا میں جھگڑا شروع ہو گیا. پھر آخر 1932 میں ولف اینڈ ڈاس آیا تو وہ چوہوں کو دھوپ میں بٹھاتے تھے اور یہ مکھن دیتے تھے. تو پھر وہ چوہے مضبوط بھی ہو گئی اور نظر بھی صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ سن شائن وٹامن ہے، بون وٹامن ہے، یعنی کہ یہ ہڈیوں کا وٹامن ہے، سن شائن وٹامن ہے. وہ بھی کنفیوز تھا کہ یہ کمال مکھن کا ہے یا سن لائٹ کا ہے. تو پھر اسی صدی میں 1800 کا زمانہ تھا. تو ایک دوسرا لائف سٹاک کا ڈاکٹر تھا جو یعنی جانوروں کا علاج کرتے ہیں. تو اس نے بکروں کا 3 گروپ بنا دی. کچھ جوار دیتا تھا اور دوسرے کو وہ گندم کا پسند، تیسرے کو وہ جو. تو جو لوگ جو بکرے جوار کھاتے تھے یہ تینوں کو دھوپ میں بیچتے تھے. تو اس کی عمر بھی زیادہ تھا. اور جو گندم کھاتے تھے تو وہ کمزور بھی جلد مر جاتے تھے، اور جو کھاتے تھے تو وہ درمیانہ. تو پھر اسی انگریز نے انسانوں پہ یہ شروع کیا کہ وہ دھوپ میں بٹھاتے تھے انسانوں کو اور چربی دیتا تھا، فیٹس. تو وہ انسان بھی صحیح ہوتے تھے. تو اس کو سمارٹ وٹامن کا نام دیا. پھر یہ 2005 میں اس کا نام چینج ہوا کہ بھئی یہ تو وٹامن نہیں ہے، یہ ہارمون ہے. یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون ہے. 2005 میں اس کو کہا کہ یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون ہے کیونکہ ہارمون اور وٹامن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہارمون باڈی میں زیادہ ہوتا ہے، وٹامن کم. کہ یہ تو ہڈیاں بنا دیتا ہے مگر باڈی میں کوئی ایسے سیل نہیں ہے جو انسان کے جو اس پہ ہارمون ڈی کا اثر نہیں ہے. یہاں انگریزی اس کو ہارمون ڈی کہتے ہیں، کوئی وٹامن ڈی کہتے ہیں، کوئی سیکوسٹیرائڈ. میرے طرف سے جو سن لائٹ ہے وہ صرف اس لیے اللہ نے سورج کی شعاؤں میں کچھ شعائیں بھی شعائیں کی اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کے جلد پر پڑے اور جانوروں کے جلد پر پڑے اور اس میں بیماریاں نہ جائیں. میرا تو یہ عقیدہ ابھی بن چکا ہے کہ یہ شعائیں اس لیے ہیں، یہ ہارمون ڈی اور یہ، مگر اس کے لیے تو خوراک ضروری ہے اور کام بھی ضروری ہے کیونکہ انسان تو گراس کٹ رہے انسان، یعنی وہ خو کٹ کا بولنے والا ہے. اور گراس تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ موسم سرما میں ہوتا ہے. تو جہاں بھی خواتین ہیں پوری دنیا میں ابھی آتے ہیں کہ انسانوں میں بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ایک سسٹم ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بیماریاں کیوں آتے ہیں، وجوہات کیا ہے اور بیماریوں کے نام کیا ہے. تو پھر جب بیماریوں کے نام پتہ چلے، جیسا ہارٹ اٹیک ہے، کمر کے درد ہے، یہ جو آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے، ریکٹس ہو، ہارٹ اٹیک ہو، ڈپریشنز ہو، اور پیروں میں جلن، چکر آنا، دماغی کمزوری، ڈپریشن، خودکشی، نفسیاتی بیماریاں ہوتے ہیں، یادداشت کم ہونا، شوگر کی بیماری، بالوں کا سفید ہونا، گرنا. جیسا مجھے پتہ نہیں میں نے کتنے سال وہ دھوپ کے بغیر گزارا ہے تو اس لیے میرے بال تو نہیں ہے. یہی وجہ تھا میرا، اور کچھ بھی نہیں تھا. تو بہت زیادہ بھی اسٹروکس بالش کو کہتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ریکٹس، اسٹیمولیشیا. یہ آپ لوگ ضرور نیٹ پر پڑھے. پی وی ڈی پیریفرل واسکولر ڈیزیز کو کہتا ہے، جیسا یہاں کیراٹیڈ آرٹری ڈیزیز ہوتا ہے. ڈپریشن، انگزائٹی، شوگر، ہیڈ ایک، دماغ کی کمزوری، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا، گرنا، نیند کے پرابلم، دماغ کی کمزوری، ثقالت آنا، وزن زیادہ ہونا، پیروں میں جلن، الرجیز، خاص کر دمے کی بیماری، استما، اور چکر،
کرونا، میزل، ٹیوبرکلوسز اور مختلف انفیکشن ڈیزیزز اور ہڈیوں کی بیماریاں جیسا آسٹیوآرتھرائٹس ضرور آپ لوگ پڑھے، آسٹیوفوروسس پڑھے اور یہ ریکٹس پڑھے، آسٹیوملیشیا اور انگلش ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو پھر یہ تھا کہ 1500 صدی میں پہلے وہ تھا ابن سینا، پھر 1600 میں پنسلین ایجاد ہوا، اور پھر یہ بچے جو آج کل پاکستان میں ہیں، پاکستان میں سندھی بچے بھی ہیں، سب یہ جو مختلف ناموں سے پاکستان میں مشہور ہے. یہ ڈسیبل بچے ہیں، یہ معذور بچے ہیں، یہ اس نے سانس نہیں لیا ہے، اس نے آکسیجن کم لیا ہے، اس آپ لوگوں نے اپنے درمیان میں رشتہ کیا ہے، یہ جھٹکایا ہے، پتہ نہیں بہت مختلف نام پاکستان میں دیے جاتے ہیں. تو جب یہ بچے پہلے 1652 میں گریسن، ایک انگریز تھا گریسن، تو اس نے کیا کیا کہ جب اس نے اس بچوں کو معلوم کیا کہ اس کے یہ جو کمرے یہ بینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو پیرے یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس نے بہت کوشش کیا کہ اس کا وجہ معلوم کرے، مگر اس نے بیماری کا وجہ معلوم نہیں کیا، اور بیماری کو ایک زبردست نام دیا کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے، انگلش ڈیزیز، کہ یہ گریسن انگریز 1652 تھا کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے، کہ سارسیٹ میں ہے، سمرسیٹ میں ہے، یہ دو شہر ہیں لندن میں. تو پاکستان میں ہمارے یہ جو بچے ہیں تو اس میں پھر میں یہ کہ اس کو بھی یہی نام دینا چاہیے کہ یہ پاکستانی بچے ہیں، یہ باجوڑ کے بچے ہیں، یہ پشاور کے بچے ہیں، یہ لاہور کی نہیں ساری کی یہ باجوڑ کی بیماری ہے، کیونکہ سمرسیٹ کا اس نے کہا تھا انگلش ڈیزیز. انگلش ڈیزیز کی ہم تو پشتو بولتے ہیں، تو اس میں یہ نام دینا چاہیے کہ یہ پشتو کی ڈیزیز ہے. جہاں علاقے ہیں پٹھانوں کے اس کا نام دینا چاہیے. پنجاب میں اگر ہے تو وہ پنجابی ڈیزیز کا ہے کہ یہ پنجاب میں جس شہر میں ہے کہ وہ شہر کا نام دے، جیسا گریسن نے سمرسیٹ سارسیٹ کا دیا تھا کیونکہ یہ دو شہر ہے. اگر سندھ میں ہے تو اس کو سندھی ڈیزیز کا ہے کہ یہ سندھی بیماری ہے، سندھ میں جس شہر میں ہے تو اس کا نام دے. اگر بلوچستان میں ہے تو اس کو بلوچ ڈیزیز دے دے، بلوچ ڈیزیز دے دے کیونکہ بلوچی زبان ہے. اگر گلگت میں ہے تو وہ گلگتی ڈیزیز دے دے کہ گلگت میں جن شہروں میں ہیں ان کا نام دے. جیسا گریسن نے ایسا کیا تھا کہ یہ بچے جب لندن میں تھے تو اس نے اس کو انگلش ڈیزیز نام دیا، اور کہ سارسیٹ میں ہے اور سمرسیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو 272 سال ہو گئی تقریباً، تو انگریزوں کے بچوں میں 3 بیماریاں شروع ہو گئی بہت زیادہ، اس کے تباہی کیا تھا. وہ 3 بیماریاں کیا تھے؟ ایک پولیو تھا، اور ایک ٹی بی، اور ایک ریکٹس. یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے پہلے سے وہ یہ 272 سال ہو گئی کہ انگریزوں کے بچوں میں 3 بیماریاں، ٹی بی اور پولیو اور ریکٹس. ٹھیک ہے. تو ان 3 بیماریوں کو کیونکہ وہ تو 1652 تھا، یہ تو 272 سال ہو گئے پہلے. تو ڈارکنس ڈیزیز اس کو ڈارکنس ڈیزیز کی یعنی وہ بیماریاں جو سایہ سے ہوا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ ہم پہ اسلام پہ آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو خوراک کا سردار، کدو کا بہت شوقین تھا. اصحاب کو کہتے تھے کہ آپ زیادہ واک کیا کریں. اور میرے خیال میں جیسا میں آپ لوگوں کے لیے پہلے ایک لیکچر دے رہا ہوں کہ سعودی سے بھی لوگ ہمیں فون کرتے ہیں دبئی سے کہ یہاں تو دھوپ بہت تیز ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ وہاں کتنے اصحاب تھے جو دھوپ سے مرے ہیں. اصحاب تو موسٹ آف دی میرے خیال میں سب شہداء ہیں. بہت کم مجھے تعداد تو پتہ نہیں ہے. پھر پٹھانوں میں ایک پٹھان ہوں کہ میں اپنے پٹھانوں کی ہسٹری پہ، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہیں، کہ پٹھانوں کا جو موت ہوا ہے تو میرے خیال میں وہ انگریز ہندو کے ساتھ جہاد میں، پھر اپنے درمیان میں فتنے، اور یہ 30-40 سال سے انگریزوں کی بیماریوں کی وجہ سے اور بائی کی وجہ سے. تو انسان ابھی آتے ہیں کہ یہ جو ریکٹس کے بچے ہیں جو پاکستان میں اس کو معذور بچے کہتے، کوئی کہتے سانس نہیں لیا ہے، مختلف ناموں سے. تو یہ کسی پٹھان نے اس کو، میں نے آپ لوگوں کے شروع میں لیکچر میں کہا تھا کہ پٹھان نے پہلے علاج کیا ہے ابن سینا کے بعد. تو شہباز پشتون کہ اس بچوں کو وہ کہتے تھے کہ اس پہ سایہ ہوا ہے یا کمزور بچہ ہے، سایہ ہوا ہے یا کمزور بچہ ہے. تو ہم یعنی اس سے الٹا مطلب لیتے ہیں کہ جب سن لائٹ آتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے
جلد کو دھوپ سے بچاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا سورج آ جائے تو ہم اپنے سکن کو یعنی یہ جگہ دھوپ سے بچاتے ہیں. یہ مین وجہ ہے 84% بیماریوں کا دنیا میں. اور 7 سیکنڈ میں ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور 37 سیکنڈ میں ایک مرتا ہے. تو ابھی آتے ہیں آپ کے لیے کہ یہی ہارمون ڈی ہے. یہ ہڈیوں کا وٹامن نہیں، ہارمون ڈی ہے. تو یہ جو خواتین ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، آئی ایم دا فرسٹ ریسرچر، کیونکہ میں پہلے وہ ریسرچر ہوں کہ جو سن لائٹ سے گرمیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے جتنے مسائل پیدا ہو رہے، کیونکہ اس پہ کسی نے تحقیق نہیں کیا ہے ابھی ایک کلینک پہ پوری دنیا میں. تو وہ انگریزوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو چوہوں کو مکن دیا تھا، تو ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے انگریزوں کو کہ یہ کیا چیز ہے کہ بدن سکن پہ جب اللہ کی دھوپ پڑے اسے ہارمون ڈی بنے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے معلوم کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو چوہوں پہ تجربہ کیا تھا. ون تھنگ، چلو میں نہیں ہوں گا، پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی اور دنیا میں پیدا ہو جائیں گے. ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں ہوں گے، پتہ نہیں کہیں سمندر میں. انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا موت کیسے ہوتا ہے، کہاں دفن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ ایجاد کیا ہے کہ لیفٹ آرم ایلیویشن ٹیسٹ، کہ اگر کوئی اس طرح 15 منٹ پکڑ لے ایسے ہوا میں، تو لیفٹ آرم ایلیویشن ٹیسٹ یعنی اپنے بائیں بازو کو 15 منٹ ایسے پکڑنا. اگر جس نے پکڑ لیا اور جھوٹ نہیں بولا تو اس کے لیے 15,000 روپے کا انعام بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جیسا ابھی دنیا میں جیسے ہمارے خواتین کیسے مٹکا ایسے نہیں لے جاتے تھے، اچھا ابھی دنیا میں 2 اور بیماریاں ہیں، ایک ٹیک ڈیزیز، ایک سیٹنگ ڈیزیز. ٹیک ڈیزیز ٹیکنالوجی ڈیزیز، یعنی موبائل کی وجہ سے جو ہو رہے یہ گردنیں خراب ہوتے ہیں. اگر 700 گھنٹے کوئی ایسا موبائل استعمال کرے تو یہ خراب. اور سیٹنگ ڈیزیز، یہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کرسی پہ 6 گھنٹے روزانہ، تو 94% لوگ 14 سال میں مر جاتے ہیں، یعنی سیٹنگ ڈیزیز. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل قاتل کرسی ہے. تو ابھی آتے ہیں کہ بیماریوں پہ، کہ جیسا انسان جہاں خواتین ہوں اور ان خواتین میں ہارمون ڈی کی کمی ہو، سمارٹ وٹامن، سنشائن وٹامن، ہارمون ڈی وغیرہ، یہ پورا ایک نام ہے. تو ان خواتین کے بچے 60 سے لے کر 80% خواتین کے بچے اس کی کمی کی وجہ سے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر جن خواتین میں صحیح ہو تو اس میں 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ بچے گھر میں، جو بچہ گھر میں پیدا ہو، اسپتال میں ہو، جہاں بھی انسان ہو، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، لندن، جرمنی، پیرس، تو ماں کی دودھ میں ہارمون ڈی کی مقدار بچے کے لیے ناکافی ہوتا ہے. تو ان کے جو میں نے اپنا ریسرچ کیا ہے، تو بچے کے گوشت میں 2 لاکھ یونٹ کا انجیکشن لگانا چاہیے، جو 100 روپے میں پاکستان میں ہے. اور پھر ہر مہینے میں ایک انجیکشن یا روزانہ 800 سے لے کر 1000 یونٹ خوراک میں دینا چاہیے. پھر جب 5 مہینے بھی بندہ پہنچے تو باہر ایک تنظیم ہے جس کو انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن کہتے ہیں، کہ ان بچے کے یہ جو نیچے پیروں والا حصہ ہے، اسکن والا، 5 انچ روزانہ 5 منٹ میں دوپہر میں دھوپ میں پکڑنا ہے. اور 15 مہینے تک، پھر 15 مہینے کے بعد 10 انچ اسکن نیچے لیگز والا بچوں کا 10 منٹ روزانہ 3 سال تک. پھر 3 سال سے لے کر 80 سال تک وہ پھر تو انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن والے تو کچھ اور باتیں کر رہے. وہ تو اسلام میں بھی منع ہے، انسانیت میں منع ہے کہ پوری باڈی سن لائٹ کو، مگر وہ نہیں، کیونکہ میرے طرف سے ہم تو انسان ہیں کہ اپنے یہ جو بازو ہیں اور اپنے پنڈلیوں کا اسکن ہے، کہ یہ دوپہر میں گرمیوں کے موسم میں 12 بجے کی دھوپ میں اس اسکن کو ظاہر کیا کرے کہ اس پہ ایسا خارش توڑا جائے اور جل نہ جائے. مگر ایسی دھوپ ہو کہ اس میں ہوا نہ ہو، اس میں گرد و غبار نہ ہو، اور مسلسل ہو، اور ساتھ چربی ہو. تو اللہ کا کمال دیکھے کہ اللہ کی یہ جو سن لائٹ ہے، تو اس سن لائٹ میں شعاع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ کو سب کچھ وہاں بھی نظر آتے ہیں، اس میں ایڈریس بھی ہیں، ہمارے چیک اپ کا فیس بھی ہے. جس کا بس نہیں ہے تو وہ نہیں آنا دھوپ کے لیے، تو سن لائٹ تو فری ہے. تو ایک اس میں اے ریس ہے،
ایک بی شعاعیں ہیں، ایک سی ہے. اس کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. تو یہ اے ریز کی فریکوینسی جو ہے وہ 400 سے زیادہ ہے. تو یہ صبح کے وقت ہوتا ہے پاکستان کی دھوپ میں. تو صبح کے وقت دھوپ اور شام کے وقت دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ بی شعاعیں بہترین ہے. اس کی فریکوینسی جو ہے 290 سے لے کر 315 ہے. تو یہ شعاعیں آ کے اسکن پہ پکڑتی، اسکن پر، جلد